मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके महबूब चैनल इस्लाह फॉर यूथ में आपका खैर मकदम है। एक सिलसिला शुरू किया था उलमाए किराम से मुलाकात का, जिसमें हमने शहर कानपुर के मुख्तलिफ़ उलमाए किराम, बल्कि कानपुर के बाहर के उलमाए किराम से भी मुलाकातें करी, उनका तारुफ़ लिया, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना और उनके नज़रियात, उनकी तालीम, उनकी तरबियत कैसे हुई, इन तमाम चीज़ों पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें हमने ख़ास तौर से शहर कानपुर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती इकबाल साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, इन हज़रात से गुफ्तगू करी। चुनांचे उसी सिलसिले में आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बहुत अहम शख्सियत के साथ। हमारे शहर कानपुर की एक नामी गिरामी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुबहान इलाही साहब दामद बरकातुहू। आप कानपुर की जो बड़ी ईदगाह है बेनज़ाबर, उसके इमाम हैं। इसी तरीके से कानपुर की एक तारीख़ी और मरकज़ी मस्जिद, जो मस्जिद मछली बाज़ार मिस्टन रोड के नाम से मशहूर व मारूफ़ है, उसके भी इमाम हैं। इंशाअल्लाह हम मौलाना से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमी सिलसिले का आगाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाज़िर कुरान से मस्जिद जुगन बत्ती में हाफिज़ जाबिर हुसैन साहब, इनके पास सिलसिला हमारा शुरू हुआ नाज़िरे का। और नाज़िरे की तकमील इनके पास होने के बाद वालिद साहब की तरफ से ये इजहार था कि हिफ्ज़ भी तुम कर लो, कुरान पाक का हिफ्ज़ कर लो, हाफ़ज़ा कराना चाहते हैं। उससे पहले हम स्कूल जाते थे। यहीं पर कानपुर में एक पेटल्स किंडरगार्टन के नाम से स्कूल था, उसमें हम और हमारे चचेज़ाद भाई बहन सब साथ में ही जाते थे हम लोग। 1999 में वालिद साहब ने इसका इजहार किया और फिर उसी साल वालिदैन हमारे हज पे तशरीफ़ ले गए थे, तो वहाँ से भी इजहार ख़याल हुआ। और उसके बाद आने के बाद और ज़्यादा उनके शौक़ में इजाफ़ा हुआ और ख्वाहिश उनकी बढ़ गई। तो बिलाखिर सन 2000 में क्लास सेकंड तक स्कूल में पढ़कर हज़रत मुफ्ती शफ़ीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद सूबेदार में उस वक्त पढ़ाते थे, इमामत करते थे। और मदरसा मुफ्ती साहब का, मुफ्ती इकबाल साहब की मस्जिद, मस्जिद अल्लाह रखू मस्जिद टोला में हिफ्ज़ कुरान के ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब की क्लासेस वहाँ लगती थी। शुरू के 5.5 पारे मुफ्ती शफ़ीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर निगरानी हमने हिफ्ज़ किए। और फिर उसके बाद चूँकि हमारे नाना मोहतरम, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हयात हैं, वो हज़रत क़ारी नफ़ीस साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ख़ास दोस्तों में और दरसी साथी भी थे हिफ्ज़ के, जिन्होंने हज़रत क़ारी अहकाम अली रहमतुल्लाह अलैह से हिफ्ज़ किया। नाना ने भी, क़ारी नफ़ीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफ़िज़ अतीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, सब बड़े जय्यद और बहुत पुराने हुफ़ाज़ में थे और क़ारी साहब के अहम शागिर्द थे। तो नाना ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि क्यों ना क़ारी नफ़ीस साहब के हिफ्ज़ कराया जाए। तो क़ारी साहब से बात की, तो बिलाखिर 2000 में जो दाखिला सन 2000 में मुफ्ती साहब क्या हुआ था, उसी के बाद 5.5 पारे हुए तो क़ारी साहब के पास जाना हुआ। और तकरीबन 2.5 साल के अरसे में हिफ्ज़ कुरान पाक की तकमील हज़रत क़ारी नफ़ीस साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर निगरानी, ज़ेर सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। और हिफ्ज़ कुरान के बाद चूँकि फिर वालिद साहब ने तो ये कहा था कि हिफ्ज़ करने के बाद स्कूल में तुम्हारा दाखिला फिर से करा देंगे, बस हिफ्ज़ कर लो, ये ख्वाहिश है हमारी। तो उनकी ख्वाहिश की तकमील करते हुए कि बाप हैं और बड़े हैं, सरपरस्त हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हिफ्ज़ होने के बाद क़ारी साहब ने तकरीबन साल भर दौर कराया और जब इजाज़त दी कि ठीक है आगे की पढ़ाई करा सकते हैं, तो वालिद साहब ने इसरार किया। उस वक्त हज करने के बाद से ज़हन काफ़ी हद तक बदल चुका था, दीनी एतबार से ज़हन माइल था और हज की बरकत से ज़िंदगी में तब्दीली भी आई थी। शरई एतबार से दाढ़ी वगैरह भी वालिद साहब ने रखी, तो ये इसरार हुआ कि हम चाहते हैं कि तुम दीनी लाइन में लग जाओ, दूसरे भाई बहन तो स्कूल जा ही रहे हैं। हमने कहा आपने तो कहा था स्कूल पढ़ाएंगे, लेकिन बहरहाल वालिद साहब के हुक्म पर इस तरफ रुख किया। और हज़रत मौलाना शकील साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो हमारे दरमियान में इस वक्त नहीं है, वो मौजूद, उस वक्त मौजूद थे। वालिद साहब चूँकि बड़े भी थे मोहल्ले के एतबार से भी, बिरादरी के एतबार से भी, तो उनसे मशवरा किया। तो दौर के साथ साथ उस वक्त क़ारी नफ़ीस साहब के बेटे मौलाना हसन मोहसन साहब साहब जी। और एक आध और साथ के उनके जो साथी थे, मौलाना शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शफ़ी साहब मस्जिद जुगन दामद बत्ती बरकातुहू साहब, जी जी। बत्ती की इमामत जो करते हैं, वो शाम के वक्त असर था इशा कुछ किताबें इब्तिदाइया पढ़ाते थे। जी जी।
فارسی کی اور محمیر وغیرہ، اس کے پرچے وغیرہ بھی بناتے تھے۔ تو قاضی صاحب سے مشورہ بھی ہوا اور وہاں شکیل صاحب سے مشورہ ہوا، تو والد صاحب نے شام کے وقت میں، صبح کے وقت تو دور ہو رہا تھا، اور شام کے وقت وہاں شفیع صاحب کی نگرانی میں داخلہ کرا دیا، اور جو پہلا سال جو فارسی کا سال ہوتا ہے، وہ سال کی کچھ کتابیں پڑھ کر وہ سال مکمل کر لیا، اور اس درمیان دور بھی ہوتا رہا۔ اب دور ہوا، اور پھر قاری صاحب نے مزید اجازت دے دی کہ اب آگے ان کا داخلہ آپ کرا سکتے ہیں۔ تو پھر مولانا شکیل صاحب نے بھی جائزہ لیا، سال مکمل ہوتے ہی کتابوں کا کچھ جائزہ لیا کہ کہاں تک پہنچے، کس قابل ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ مولانا شکیل صاحب نے امتحان مختصر سے لیا اپنی مسجد میں ہی، اور پھر یہ کہا کہ آپ جا کر بات کر لیں، مسجد نکٹو شاہ میں مفتی اقبال صاحب سے بات کر کے وہاں پر داخلہ کرا سکتے ہیں۔ تو حفظ کے بعد عصری تعلیم تو ٹیوشن کے ذریعے سے جاری رہی، کورس وغیرہ کرتے رہے، کیونکہ سیکنڈ تک اسکول چھوڑا تھا جی اور آگے ارادہ تھا اسکول جانے کا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن عصری تعلیم کو کنٹینیو رکھنے کا ارادہ تھا، تو ٹیوشن لگا کر ہر سال کا کورس کرتے رہے، تاکہ یہ گیپ نہ ہو اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ آئے، اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل ہو جائے۔ تو ایک طرف ٹیوشن چلتا تھا 2-2.5 گھنٹے کے لیے، اور دوسری طرف صبح کے وقت میں جا کر والد صاحب نے مفتی صاحب سے بات کری، اور الحمدللہ مولانا عزیز حسن صاحب نے اس وقت امتحان لیا اور مسجد نکٹو شاہ میں داخلہ ہو گیا۔ تقریباً 6 سال کا عرصہ وہاں گزرا، جہاں تک تعلیم تھی اس وقت، جی مختصر المعانی تک۔ تو یہ سال تو نکٹو شاہ میں پڑھے۔ نکٹو شاہ میں پڑھنے کے بعد اب یہ ہوا کہ کیا کیا جائے، یہاں اس کے آگے تعلیم جی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے لیے بھی ذہن بنا، مدارالعلوم کے لیے بھی ذہن بنا۔ مفتی دانش صاحب کرنل گنج والے اس وقت وہ امتحان دینے گئے ہوئے تھے دارالعلوم، تو یہ ہوا کہ ہم بھی دارالعلوم جائیں اور کوشش کریں، لیکن چونکہ کبھی زندگی میں گھر سے باہر نکلے نہیں تھے، گھر چھوڑا نہیں تھا، اور کچھ ایسا اندازہ بھی نہیں تھا، وہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بہرحال والد صاحب نے کہا تو چلے تو گئے، اور 15 دن امتحان کی وہاں تیاری کرتے ہوئے امتحان دیے، لیکن دل بالکل نہیں ٹھہر رہا تھا، کہ والدین کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، جی گھر کے ماحول کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، کبھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی تھی۔ وہاں یہی رہے کہ خیال آتا تھا کہ ہم کانپور جا کر واپس مزید تعلیم حاصل کر لیں گے۔ اللہ کی شان کی وہ داخلہ بھی نہیں ہوا، اور واپس یہاں آنا پڑا۔ آنے کے بعد پھر بڑوں سے مشورہ ہوا، اور شکیل صاحب سے خاص کر، انہی کے مشورے سے سارے کام تعلیمی اعتبار سے چلتے رہے، ابتدا سے الحمدللہ اور اخیر تک۔ تو وہاں شکیل صاحب کے مشورے سے اور مفتی اقبال صاحب کے مشورے سے جامعہ علوم پٹکا پور میں پھر داخلہ لیا۔ جلالین کا سال وہاں پڑھا، اور اس کے بعد دور حدیث، اور پھر اسی سال چونکہ کچھ طلبہ تھے افتاء کے تعلق سے، جی تو سال افتاء بھی قائم ہو گیا طلبہ کو دیکھتے ہوئے۔ اس میں مفتی دانش صاحب تھے، اور مولانا شمیم آپ کے یتیم خانے کے، اور کچھ طلبہ اور تھے 2-4۔ تو اسی سال افتاء قائم ہوا، اور حضرت مفتی عبدالرشید صاحب اور مفتی مصروف صاحب اور مولانا معین الدین صاحب وغیرہ، یہ حضرات نے کچھ گھنٹے پڑھائے، مفتی ظہیر صاحب بھی اس میں تھے۔ ان حضرات سے افتاء تک کی تعلیم حاصل کی۔ ماشاء اللہ۔ مولانا جو آپ نے بتایا کہ آپ مدرسہ مظہرالعلوم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ٹیوشن بھی پڑھ رہے تھے، تو نظام الاوقات کیسے رہتا تھا؟ جیسے بہت سے طلبہ ہیں آج بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں، تو کیسے مینیج کرتے ہیں پورے دن کو؟ کیونکہ ظاہر ہے درسیات کا ایک پورا بوجھ رہتا ہے، اس کے ساتھ آپ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا ٹائم ٹیبل کیا رہتا تھا؟ ہاں، صحیح سوال کیا آپ نے، کہ درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے سلسلے میں صبح کا وقت اس وقت مدرسہ چلتا تھا، اور دوپہر کے وقت بھی مدرسہ چلتا تھا، 4 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے دوپہر میں۔ وہاں سے آنے کے بعد فوراً بس عصر کے بعد 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ جو پاسبل ہوتا تھا، ٹیوشن جا کر یہ کورس کنٹینیو کرتے رہے۔ اور جیسے جیسے ادھر عالمیت مکمل ہوا تھا، ویسے ویسے ادھر ہائی اسکول اور انٹر بھی الحمدللہ مکمل ہوا، اور انٹرمیڈیٹ الحمدللہ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہے اللہ کی توفیق سے۔ ہوتا یہی تھا کہ شام کے وقت ٹیوشن چلے جاتے تھے، اور وہاں سے آنے کے بعد مدرسے میں جو تکرار کا ماحول ہوتا تھا اس میں شریک ہوتے، اور رات میں عشاء کے تک 10 بجے تک، 10:30 بجے تک، کبھی 11 بھی بج جاتا تھا، کبھی 9، 9:30 بجے واپس آتے تھے اور آرام کرتے، پھر صبح اسی سلسلے پہ لگ جاتے تھے۔ اور اسی بیچ میں کچھ وقت دور سنانے کے لیے بھی نکالنا ضروری تھا، کیونکہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بے پناہ حفظ کے تعلق سے محنت کی تھی، اور آج انہی کی محنت کا ثمرہ ہے جو کچھ بھی سامنے ہے۔
بڑوں یعنی کی پورا دن آپ کا مصروف رہتا تھا مصروف رہتا تھا پڑھائی میں، اور اس وقت مدرالعلوم میں 2 ٹائم کی 2 تعلیم ٹائم تھی؟ کی تعلیم تھی۔ اچھا، مولانا یہ جو آپ کا زمانہ گزرا اس میں ظاہر ہے مختلف اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کری، مختلف علماء سے پڑھا، تو ان میں آپ کی پسندیدہ شخصیات کون سی رہیں اور ان کی کیا خوبیاں تھیں؟ کون سی ایسی ان کے اندر خصائص تھے جن کی وجہ سے آپ کی توجہات گویا کہ ادھر متوجہ ہوئیں؟ چونکہ ہمارے حفظ کے اساتذہ میں حضرت قاری نفیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ خصوصی توجہ دی کے لیے، اور توجہ کے ساتھ ساتھ اپنے انداز سے انہوں نے مخصوص طالب علم میں یعنی کچھ طلباء کو مخصوص کر دیا تھا، چونکہ مولانا حسان صاحب ہم سے تقریباً 1 آدھ سال بڑے ہوں گے اور اس وقت ساتھ میں تھے۔ اسی طرح 2 3 طلباء اور تھے کانپور کے ہی، مولانا ذیشان جو زیادہ میاں چوراہے میں رہتے ہیں، یہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ قاری صاحب کی خصوصی توجہ اور ان کی محبت اور ان کا بار بار ٹوکنا اور غلطیوں کو بار بار اجاگر کرنا، اور ذرا سی بھی یعنی کمی پر قاری صاحب کا دوبارہ کہ ابھی صحیح یاد نہیں ہے اس کو دوبارہ یاد کریں، ان کی ان محنتوں اور توجہ کی برکت سے ایک تو قرآن پکا ہوا، اور قرآن بہت مضبوط اللہ کی توفیق سے یاد ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب سے بے پناہ محبت بھی دے دی تھی۔ تو شخصیات میں تو قاری صاحب کا نمبر سب سے پہلے میری زندگی میں آتا ہے، کیونکہ قرآن سے قاری صاحب کو بے پناہ محبت تھی، جی جی اور ان کی برکت سے کسی درجے میں محبت نصیب ہوئی۔ اور پھر جب علمی لائن میں لگے، عالمیت کی لائن میں، تو اساتذہ میں حضرت مفتی اقبال صاحب سے چونکہ محلے کے اعتبار سے بھی تعلق تھا، اور والد صاحب کا بھی پہلے سے تعلق تھا، اور تقویٰ طہارت کے اعتبار سے بھی یہ اساتذہ اکرام نے جو کچھ اپنے بڑوں سے سیکھا وہ ہم کو دیا، جی تو یہ تقریباً سبھی سے محبت ہے۔ لیکن حضرت مفتی اقبال صاحب، مفتی عبدالرشید صاحب نے بھی ہر موقع پر رہبری کی اور خصوصی توجہ دیتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ مولانا آپ نے یہ تعلیم اپنی مکمل کری، اس کے بعد آپ نے تبلیغی جماعت میں سال لگایا، جی، اس کا کیا سبب ہوا تھا؟ کس نے تشکیل کری تھی آپ کی؟ اصل میں تبلیغی جماعت سے تعلق الحمدللہ شروع سے رہا۔ اچھا جس وقت مدرسے میں داخلہ ہوا تھا، اور داخلہ نہیں بھی ہوا تھا، مولانا شفیع صاحب کے پاس جب جاتے تھے تو والد صاحب ہر ہفتے ہم کو اور ہمارے چھوٹے بھائی کو گشت کے لیے پابندی سے بھیجا کرتے تھے۔ جمعرات کے دن مسجد جوگن بتی سے شروع سے تعلق رہا، نمازیں شروع سے وہیں پڑھی، بچپنے سے لے کر بڑی عمر جوانی تک۔ تو ہر جمعرات کو گشت میں والد صاحب پابندی سے بھیجتے تھے، اور پھر وقتاً فوقتاً کسی کے ساتھ 3 دن کا وقت بھی لگ گیا۔ تو شروع سے تبلیغی جماعت سے تعلق رہا، گھر میں تعلیم کا ماحول تھا۔ ہاں یہ کہ مکمل طور پر نہیں جڑے ہوئے تھے، البتہ تعلق کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا۔ اب جیسی تعلیم مکمل ہوئی تو یہ ہوا کہ کچھ وقت لگ جانا چاہیے۔ محلے کے ہمارے کچھ محبین، محبت کرنے والے ہمارے ساتھی بھائی ابراہیم رفعت صاحب اور حافظ سالک صاحب وغیرہ، اور شورا کے کچھ ذمہ داران بھائی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے کوشش کری۔ اس وقت بھائی فیض عالم صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کوشش کری۔ ایک جماعت جاری تھی یہاں سے چلے کی، اور محلے کی تھی، پوری مسجد کی جماعت تھی۔ تو یہ ہوا کہ بھائی 40 دن کی وقت لگا لیں، کم سے کم فارغ ہو گئے، اور فارغ ہونے کے بعد کرنا کیا آگے اس کی بھی سوچ وچار چل رہی تھی۔ مولانا شکیل صاحب بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے کے زمانے میں تو انسان کو اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن جی جیسے پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو پھر اب یہ عالم سوچتا ہے کہ کریں کیا، کس میدان میں قدم رکھے، اور ہم اپنا آگے کا مشغلہ کس طرح بڑھائیں۔ مولانا بھی بڑے فکر مند رہا کرتے تھے، اور بار بار یہ جملے مولانا دہرایا کرتے تھے۔ تو بہرحال چلے کے لیے مظفر نگر جانا ہوا، وہاں سے ساتھیوں نے وہیں پر تشکیل کری، محبت کے ساتھ، بہت انتہائی جذبے کے ساتھ۔ انہوں نے کہ بھائی کچھ ایک انسان بہت مشکل سے نکل پاتا ہے، آپ نکلے ہیں، اور علماء کے لیے تو سال کی تشکیل بڑوں کی طرف سے کی جاتی ہے، آپ کم سے کم 4 مہینے لگا لیں۔ یعنی دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ میری تشکیل کی جاتی رہی، اور یہاں پر چلنے کے لیے کہہ کے گئے تھے، والد صاحب تیار ہو گئے، لیکن دادا دادی اس وقت حیات تھے، دادا دادی کسی حال نہ مانے کہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی بچہ گھر سے اتنے لمبے وقت کے لیے کبھی نہیں نکلا تھا، پہلی مرتبہ شاید ہم ہی نکلے تھے۔ تو بہرحال مسجد سے بھی کچھ لوگ آئے، اور شورا کے جو حضرات تھے، بھائی منظور صاحب اور بھائی فیض عالم صاحب، معراج ارشد صاحب، یہ حضرات نے آ کے وقتاً فوقتاً دادا سے ملاقات کری، تشکیل کری، ان کو راضی کیا، اور ہمارا ذہن خود کی بنا ہوا تھا۔ الحمدللہ 4 مہینے کی تشکیل وہاں سے ہو گئی۔ اب وہ 4 مہینے کی تشکیل ہونے کے بعد والد صاحب کی طرف سے بات آئی، 4 مہینے لگ گئے ہیں، اور ادھر تبلیغی احباب جو ہمارے محسنین ہیں ایک طرح سے اور محبین ہیں، ان حضرات کی طرف سے بھی اصرار تھا کہ بھائی
سال لگا لیں تو انشاءاللہ نفع بہت ہوگا، آپ کو بھی نفع ہوگا، قوم کو بھی نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، وسائل بھی بن گئے، اور والد صاحب کی طرف سے بھی ہر چیز کی تسلی دی جاتی رہی کہ بالکل کسی چیز کی پرواہ نہ کریں آپ، جائیں اللہ تعالیٰ انتظام کرتے رہیں گے۔ پھر 4 مہینے ہوتے ہی والد صاحب ملاقات کے لیے بھی دہلی تشریف لائے، فیض الہی۔ اس کے بعد یہ ترتیب بن گئی اور سال کی تشکیل ہوئی، وقت گزرتا گیا پتہ نہیں چلا، اور سال الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے سال لگایا، پھر مرکز میں امامت آپ نے سال لگانے کے بعد شروع کری ہے، سال لگانے سے پہلے؟ نہیں، مرکز کی امامت کا سلسلہ اصل میں یوں رہا کہ سن 2007 سے مولانا شکیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں جب ادھر عالمیت کا کورس چل رہا تھا، نکٹو شاہ میں اور پھر جامع علوم میں آنا جانا پڑھائی کے سلسلے سے رہتا تھا، مولانا سے ربط و ضبط و تعلق اور ان کا مشورہ اور ان سے جا کے اپنی رہبری لینا اور مختلف موقعوں پہ جا کے ان کے حجرے میں بیٹھنا اور علمی باتیں ان سے سیکھنا، انہی کی مسجد میں دور کا سلسلہ تھا۔ حافظ عتیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر دور سناتے تھے مولانا حافظ عتیق صاحب، دونوں حضرات مغرب کے بعد چائے کا نظام رہتا تھا، تو ایک موقع پر مولانا چائے پی رہے تھے اور یہ گنہگار وہیں پر دور سنا رہا تھا، تو اس وقت 2007 کی بات ہے کہ مولانا شکیل صاحب نے یہ بات کہی کہ بھائی سنتے سنتے بے ساختہ کہنے لگے کہ ہماری مسجد میں تم تراویح پڑھاؤ گے؟ جیسا آپ کا حکم ہو، گھر والوں سے مشورہ کر لیں، والدین سے کہا جاؤ والدین سے مشورہ کر لو، پھر جیسا ہو بتانا۔ والدین سے بتایا، ماشاءاللہ خوشی محسوس ہوئی کہ بڑوں کی طرف سے بات آئی، بڑوں کی توجہات نصیب ہوئیں، اور یہ خوشی کا سودا تھا کہ بڑی نعمت حاصل ہے، کسی مسلح میں جگہ مل جائے گی اور کسی بڑے کی سرپرستی مل جائے گی۔ تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، 5 سال تقریباً مولانا کی خدمت میں رہ کر تراویح بھی پڑھائی، اور پھر سورہ تراویح اور اعتکاف وغیرہ ہوا۔ اسی میں مسجد مچھلی بازار کے متولی تھے حافظ اسرار الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک موقع پر مولانا سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہمیں ان کو دے دیجیے اور ہم ان کو لینا چاہتے ہیں۔ مولانا نے ان سے جو بھی بات کی ہو، ایک جنازے مولانا نے ہم سے کہا کہ بھائی تمہیں جانے کی تیاری کر لو، تمہیں وہاں جانا ہے، وہاں سے تقاضا آیا اور تمہیں وہاں جانا ہے۔ ہم نے کہا مولانا ہم آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے، اور وہاں کیسے نبھائیں گے، کیا کریں گے، ہمیں تو کچھ معلوم بھی نہیں۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، موجود ہے، لیکن وہاں تقاضا آیا، وہاں جانا ہے، اس کی بیٹا تیاری کر لو۔ بالآخر وہ 5 سال تراویح پڑھانے کے بعد جب یہاں تقاضا آیا، اسی سال لگ رہا تھا، اور ادھر سے تقاضا پہنچا مچھلی بازار مسجد سے کہ بھائی تراویح پڑھانی تو آنا ہی ہوگا، سال کے دوران آئے یا جیسے بھی آئیں، تراویح کون پڑھائے گا؟ اس وقت تقریباً 10 مہینے ہو گئے تھے، اور یہاں کے مشورے سے، شورا کے اور شہر کے مشورے سے الحمدللہ تراویح پڑھانے آئے۔ اس وقت پہلا یا دوسرا سال تھا تراویح کا یہاں پر مچھلی بازار مسجد میں، اور اسی سال مسجد بھی تعمیر ہوئی تھی نئی۔ حضرت قاری محمد الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اور ان کی سرپرستی تھی۔ سال پورا ہونے کے بعد چونکہ اسی مسجد سے آ کے جڑ گئے، اور دھیرے سے وہیں پر مکتب کا نظام قائم ہو گیا تھا، دینیات کا مکتب، جو حضرات ماشاءاللہ بھائی سالک صاحب اور بھائی ابراہیم صاحب یہ شروع سے ہی بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کا مشن اور ایم تھا کہ مسجد میں ترتیب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام ہوئے، مکتب کا قیام ہو، بچے آ کے استفادہ کریں، اور آپ کی سرپرستی میں یہ کام ہو جائے۔ کوئی آج تک اس مسجد میں عالم دین نہیں آیا، تو اور پڑھانے والے بھی غیر حافظ تو رہے، لیکن حافظ سے آگے بڑھ کے نہیں رہے، تو ان حضرات نے ماشاءاللہ بڑی کوشش کری، اور دینیات کا مکتب بمبئی کے نظام پہ قائم ہو گیا یہاں پر۔ وہ مکتب کا نظام چلتے چلتے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقتاً فوقتاً امامت کے لیے آگے بڑھا دیتے تھے، کہ پیرانہ سالی تھی، کمزوری بھی تھی، جس وقت ہمت نہیں ہوتی تھی تو قاری صاحب آگے بڑھا دیتے تھے۔ تو بس یہی سلسلہ شروع ہوا کہ کبھی مغرب، کبھی عشاء، کبھی 2 وقت، کبھی 3 وقت نمازوں کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ پھر قاری صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہوتی گئی، اور سن 2016 میں قاری صاحب کا انتقال ہوا۔ اسی سال میرا نکاح بھی ہوا تھا، نکاح کے 1.5 مہینے بعد قاری صاحب کا انتقال ہوا۔ بس اسی طریقے سے یہ سلسلہ امامت کا یہاں شروع ہو گیا، اور 3 وقت کی ذمہ داری پھر عائد ہو گئی۔ جمعہ قاری صاحب پڑھاتے تھے، اور 2 وقت میرے ذمے تھی، پھر 3 وقت ہوئی، جمعہ قاری صاحب پڑھاتے رہے۔ پھر اخیر زندگی میں قاری صاحب نے پھر طبیعت خراب ہوئی اور انتقال ہوا، تو جمعے کی ذمہ داری ہوئی۔ عیدگاہ کی امامت کیسے ہوا؟ عیدگاہ کے سلسلے میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیش امام تھے، جی، اور حضرت مولانا شکیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام دوم تھے، یعنی نائب امام کی حیثیت تھی، اور یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا۔ قاری صاحب کی رخصتی کے بعد چونکہ نائب امام وہ اول درجے پہ آ گیا، جی، مولانا شکیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام، اصل امام منتخب کیا گیا، پیش امام منتخب کیا گیا۔
تو چونکہ مچھلی بازار میں یہ عاجز خدمت کر رہا تھا امامت کی، تو یہ ہوا کہ آپ نائب منتخب کیے جا رہے ہیں، اور نائب امامت کی حیثیت سے عیدگاہ کی امامت کی ذمہ داری دی گئی۔ مولانا چونکہ سرپرستی مولانا شکیل صاحب کی مستقل شروع سے تھی، ہر کام ان کے حکم پہ اور ان کے مشورے پہ ہی ہو رہا تھا، تو مولانا نے کہا کہ بھائی ذمہ داری آئی ہے قبول کر لیجیے، اور جیسے جیسے کہا جائے کرتے رہیے گا۔ پھر مولانا کی رخصتی ہو گئی تو پیش امامی کی ذمہ داری ہماری آ گئی، اور ہمارے بھائی کی مولانا اکرم کی ذمہ داری جی جی۔ نیابت کی آ گئی۔ اس طریقے سے عیدگاہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مولانا جو آپ مرکز سے جڑے، مرکز کی امامت کر رہے تھے، تبلیغی جماعت سے آپ کا تعلق تھا، پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ تبلیغی جماعت کے دو گروپ ہوئے، ایک مرکز حلیم پرائمری میں شفٹ ہو گیا، ایک مرکز آپ کا جو پرانا تھا اور سابقہ جو مرکز تھا وہاں پر شورائی نظام چل رہا تھا، تو آپ اس شورائی نظام کے مرکز کے امام تھے، تو ظاہر ہے آپ پھر شورا سے جڑے، شورائی نظام سے جڑے، تو یہ آپ کا جڑنا صرف اس بنیاد پر تھا کہ آپ اس مسجد کے امام ہیں، یا دلائل کی بنیاد پر تھا؟ نہیں، صرف اس بنیاد پر نہیں کہ ہم اس مسجد کے امام ہیں، بلکہ دلائل کی بنیاد پر بھی، اور چونکہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی اکثریت الحمدللہ جی شورائی نظام کے تابع کہہ لیں یا شورائی نظام کی حمایت کہہ لیں، خاص کر ہمارے اساتذہ جو جی ہمارے دائرے میں موجود ہیں، حضرت مفتی اقبال صاحب، مولانا شکیل صاحب، حضرت مفتی عبدالرشید صاحب، مدرسہ جامع علوم، مدرسہ مدرالعلوم کے اساتذہ، یہ سب ہمارے اساتذہ ہیں، اور یہ تمام لوگ الحمدللہ حمایت میں تھے شورائی نظام کے، اور ساتھ ساتھ دلائل بھی ایسے سامنے آتے چلے گئے، مستقل رسالے بھی شائع ہوئے، حضرت مفتی زید صاحب کا رسالہ شائع جی۔ ہوا، وہ تمام چیزیں سامنے تھیں، اور شرح دلائل صدر کی بھی تھا، اور دلائل تو آج بھی واضح ہے جی الحمدللہ۔ جی، دلائل کی بنیاد پر جی، آپ نے اس جگہ کو چنا، نہ کہ اس وجہ سے نہ کہ جی یہاں پر ہماری امامت۔ نہیں نہیں، بالکل اس پھر وجہ عام سے نہیں۔ طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسی شخصیات جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتی ہے، ان کے لیے دعوت کا کام ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور بس اوقات یہ ایک ضرورت بھی رہتی ہے کہ اتنے کام کی اپنی ذاتی زندگی ہے، ذاتی کام ہے، اس کے ساتھ 2.5 گھنٹے کی محنت، پھر دیگر کاموں کے لیے وقت نہیں ملتا۔ ایسے میں آپ نے حضرت مولانا طلحہ صاحب کی شخصیت کو کیسے منتخب کیا کہ ان سے جا کر آپ بیعت ہوئے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کیسے داخل ہوئے؟ امامت اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کی ذمہ داری تھی، جامع علوم میں 2 سال ہم نے پڑھایا، اس کے بعد اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہاں معذرت کری، وقت پہ پہنچنا اور وقت پہ جانا اور وقت پہ پڑھانا نہیں ہو پا رہا تھا، تلفی ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد یہی مسجد میں ہی حفظ کا نظام شروع ہو گیا، حفظ کے نظام کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کی محنت میں بھی جڑنا کسی درجے میں ہوتا رہا، 10-15 منٹ صحیح، مشورہ و تعلیم، اور پھر وقتاً فوقتاً 3 دن کا وقت لگتا رہا، 2015-16 تک چلہ بھی لگتا رہا الحمدللہ سال کا۔ لیکن حضرت مولانا طلحہ صاحب سے جو تعلق آپ نے پوچھا جی جی کیسے ہوا، اس کی وجہ یہ رہی کہ چونکہ حضرت مولانا طلحہ صاحب کی آمد کانپور مستقل ہوتی رہی پچھلے سالوں میں، اور جی جگہ جگہ مساجد میں درس قرآن ہوتا رہا، اور شروع سے یہ شوق تھا اور یہ خواہش تھی کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بڑے سے ہم لیتے رہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں، بیانات میں شرکت، درس قرآن میں شرکت، دینی مجالس میں شرکت مستقل ہوتی رہتی تھی، اور والد صاحب کی طرف سے ترغیب بھی ملتی رہتی تھی۔ تو کبھی مرکز کے بیان میں تو پابندی سے حاضری ہوتی ہی تھی، اس کے علاوہ جو اکابرین باہر سے آتے تھے، علماء اکرام جو باہر سے آتے تھے، خاص کر حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت کے بیان میں جب حاضری ہوتی ہے، درس قرآن میں حاضری ہوتی، تو اس سے ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو اور کچھ نہ کچھ اصلاحی اعتبار سے مواد ایسا ملتا تھا کہ زندگی میں اس کی ضرورت بھی محسوس ہوتی تھی، اور زندگی میں کسی درجے میں عمل کرنے پر تبدیلی بھی محسوس ہوتی تھی، تو رجحان بھی بڑھا، عقیدت بھی بڑھی۔ اور اس کے بعد ایک موقع پر جب وہ خانقاہ دارالفیض بنی نہیں تھی، نیچے آفس کا حصہ تھا، درس قرآن سے فارغ ہوئے مسجد صوبیدار سے، تو وہاں چونکہ حضرت کا تصوف و سلوک سے بھی گہرا تعلق ہے، اور حضرت تو بہرحال اس کی خدمت انجام دے ہی رہے نقشبندیہ سلسلے سے، تو وہاں بیعت کا سلسلہ تھا، حافظ عمران ایوب صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی تعلق تھا، تو انہوں نے حضرت سے بیعت کرا دی۔ اس وقت تک بیعت کے تعلق سے علم نہیں تھا مکمل طور پہ، اور یہ کیا ہوتی ہے، لیکن بہرحال بیعت ہونے کے بعد اس کی معلومات ہوئی اور اس طرف قدم بڑھایا۔ اصل تعلق کی وجہ یہ بنی کہ حضرت کے درس قرآن میں شرکت اور ان کے بیانات میں شرکت اور اس سے استفادہ، اور بار بار پہنچنا ایسی مجلسوں میں۔ بیعت کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں کیا تبدیلی نظر آئی؟ یعنی بیعت سے پہلے کی زندگی اور بیعت کے بعد کی زندگی، کچھ تبدیلی نظر آئی؟ تبدیلی تو مولانا الحمدللہ
بہت محسوس ہوئی، اور بس الفاظ نہیں ہے شکر کے کہ انسان علم تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ذکر کو جو ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے، علماء کرام نے جو جوڑا ہے، اس کی یقیناً بڑی اہمیت ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے بعضوں کو کہ صرف علم کا حاصل ہو جانا، اور بڑے بڑے علماء کرام، ہم کسی کو نشانہ تو نہیں بنائیں گے، لیکن علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ علم تو انسان کے لیے وبال بنے گا، جیسا کہ ہم نے آپ نے سنا اور پڑھا بھی ہے۔ تو علمی اعتبار سے یہی بات رہی کہ بیعت کرنے کے بعد، معمولات کرنے کے بعد، حضرت سے تعلق جوڑنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آئی، سنتوں کا شوق مزید پیدا ہوا، ذکر کی طرف رجحان بڑھا، اور اکابرین کی عظمت پیدا ہوئی، اور پھر صاحب نسبت بزرگ جو ہوتے ہیں، جن کا تعلق نسبت سے ہوتا ہے، تو ان صاحب نسبت بزرگوں کی زندگی بالکل نمایاں نظر آئی بنسبت غیر صاحب نسبت حضرات کی۔ واقعی نسبت کا ایک مقام ہوتا ہے، نسبت کے ایک نور ہوتا ہے، جو حضرات حاملین نسبت ہوتے ہیں ان کی زندگی اور غیر حاملین نسبت کی زندگی میں فرق کسی درجے میں نظر آیا، اور بیعت کا مزہ بھی آیا، بیعت کے اثرات بھی زندگی میں محسوس ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں تبدیلی بھی آئی۔ بہت سی روحانی امراض ایسے ہیں، خاص طور پر کبر، غصہ، کسی کو کچھ سمجھنا نہیں، حسد وغیرہ وغیرہ۔ نقشبندیہ سلسلے کے جو اسباق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ عجیب و غریب تاثیر بھی رکھی ہے، اور کیفیات تو بہرحال اس سلسلے میں ہے ہی، کیونکہ شارو سلسلے، تمام سلسلے برحق ہیں اور اپنی جگہ ان کا ایک مقام اور احترام ہے، اور ہر ایک ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر نقشبندیہ سلسلے کا جو تعلق ہے، یہ سلسلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام ہم آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بڑا مقام سیدنا اکبر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اور اس سلسلے کی خصوصیت بھی ہے کہ کیفیات بہت جلدی حاصل ہوتی ہے، تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، زبانی دیگر سلسلوں میں بھی ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، زبانی ذکر کے ساتھ اس سلسلے میں بطور خاص زبانی ذکر پہ توجہ نہ ہو کر تمام اسباق قلبی اعتبار سے ہیں، یعنی خفی ذکر ہے، قلبی ذکر ہے، سوائے 2 سبق کے، اور اس میں بھی 1 سبق لسانی ہے، باقی تمام کے تمام اسباق جو ہے وہ قلبی اسباق ہیں۔ تو بہرحال بیعت کے بعد جو آپ نے سوال کیا کہ بیعت کے بعد تبدیلی الحمدللہ ہر اعتبار سے، خواہ وہ معاشرتی زندگی ہو، خواہ وہ ذاتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اور اپنی باطنی اعتبار سے تو تبدیلی بہت محسوس ہوئی ہے۔ شیخ کی توجہات و دعائیں بھی رہیں، اور جو حکم دیا جس چیز پر، اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں الحمدللہ تبدیلی محسوس ہوئی، لیکن ابھی کام بہت باقی ہے۔ نہیں، یہاں پر ہم اس وقت سلسلہ نقشبندیہ کو دیکھ رہے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ عوام میں کافی مقبول ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی کام عوام میں آتا ہے اور عوام کی عقیدت کسی سے وابستہ ہوتی ہے، پھر اس کام میں غلو آ جاتا ہے اور وسائل کو مخصوص سمجھ لیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ جو ہمارے اکابر علماء دیوبند ہے وہ اس وقت سلسلہ نقشبندیہ کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو جو مریدین ہیں اب وہ کیفیت کو اگر سب کچھ سمجھنے لگے یا وسائل کو مخصوص سمجھنے لگے اور اسی میں منحصر ہو گئے، تو اس پر کیا، کیسے لوگوں کے عقائد درست رکھنے کی کیا محنت کری جاتی ہے؟ حضرت و مولانا طلحہ صاحب یعنی اس طرف متوجہ کراتے ہیں۔ اصل میں حضرت جو ہے خاص طور پر تربیت پہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ ہم نے جو ابھی تک دیکھا یہ اس بات پر کہ سبق کرنا ضروری نہیں، جی اسباق کی تکمیل سال میں 1 سبق ایک سال میں ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اصل انسان بننا ضروری ہے، جی اصل اخلاق و کردار درست ہونا ضروری ہے، اصل تمہارے اندر انسانیت آنا ضروری ہے، اور تمہارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہونا ضروری ہے، زندگی مکمل سنتوں پہ آئے اور شریعت کی پاسداری کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ یہ تمام خاص طور پر جو چیزیں ہم نے حضرت کی زبانی بارہا سنی اور بار بار سنی، حضرت بار بار فرماتے ہیں، اور تربیت کے لائن سے حضرت بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں سالکین کو، اور کہیں پر بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت نے کوئی چیز خلاف شرع دیکھی تو اس پر اچھے انداز سے حکمتاً متنبہ کیا، متوجہ کیا، اور اس کی اصلاح کی کہ یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہے۔ اور جو سوال آپ کا ہے پڑھنا کی یہ کہ جب انسان کیفیات پر چلا جاتا ہے تو کیفیات سب کچھ نہیں ہوتی، یہ بات ہم نے اپنے بڑوں سے خاص طور پر حضرت والا سے جی یہ بات سنی کہ کیفیات پر ہر وقت توجہ نہیں دینی چاہیے،
اور کیفیات ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے، کیفیات کے ساتھ ساتھ اصل تو ہے کہ دل ہر وقت اللہ سے جڑ جائے اور تعلق ہمارا ہر وقت اللہ سے جڑ جائے، ہم کہیں بھی ہوں، خود حتیٰ کہ کام میں ہوں۔ حضرت پیر صاحب کا بھی یہ جملہ ہے، مقولہ ہے، اور حضرت نے بھی کئی بار فرمایا کہ ہاتھ ہمارے کام کاج میں ہو، دل ہمارا اللہ تعالیٰ سے جڑا ہو۔ یہی بعینی مقصد حضرت مولانا طلحہ صاحب دعوت برکاتہم کا ہے کہ تربیت ایسی ہو کہ ہم کسی بھی شعبے میں جائیں تو ہم ایک تو ناکام نہ ہوں، اور مسلمانیت اور خاص طور پر سنت و شریعت ہم سے جھلک رہی ہو، ہم کہیں بھی کمزور نہ پڑیں۔ مولانا طلحہ صاحب کی جو شخصیت ہے ماشاء اللہ، انہوں نے پورے ملک میں کام کیا ہے، اور لیکن ابھی ہم نے 1 ڈیڑھ سال پہلے کی جو ان کی زندگی دیکھی، ایک مہلک مرض میں مبتلا ہوئے، تو ظاہر ہے اس وقت جتنے بھی سالکین ہیں، ان سے وابستہ حضرات ہیں، ان کے دل بھاری رہتے ہوں گے۔ اس وقت آپ لوگوں کی کیسے جذبات تھے، کیا خیالات تھے، اور مولانا نے یعنی ان ایام کو کیسے گزارا، اور پھر اتنی جلدی کور ہو گئے، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، اور اب مولانا کو آپ کیسا پا رہے ہیں؟ جس سے انسان کا تعلق ہوتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے، انسان ہی چاہتا ہے کہ ہمیں اس کی محبت میں ہمیں اضافہ بھی نصیب ہوئے اور اس کی قربت بھی نصیب ہوئے۔ یہ حقیقت میں یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جن سالکین کا تعلق حضرت سے گہرا رہا اور آج تک گہرا ہونا ہی چاہیے، کہ انسان کسی بھی شیخ سے اگر بیعت ہے تو مکمل اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا کہ شیخ کی معیت اور شیخ کی صحبت سے یہ زینہ ہے فنا فی الرسول و فنا فی اللہ کا۔ تو جتنا اپنے آپ کو شیخ کی منشا کے حوالے انسان کرے گا، اتنا ہی سلوک کا راستہ اس کے لیے طے کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اور حضرت مولانا طلحہ صاحب خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ تربیت پر خصوصی توجہ دیا کرتے ہیں۔ آج بھی یہ حال ہے حضرت کا۔ جس وقت حضرت کی بیماری ہوئی، اور بیماری سے پہلے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت کی شخصیت کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے بھی عرض کیا، پورے ملک میں حضرت نے کام کیا ہے، اندرون اور بیرون ہر طرف اللہ تعالیٰ حضرت والا سے خوب کام لے رہے ہیں۔ کیفیت اور جذبات اسی بات کے تھے کہ ہماری تربیت کا کیا ہوگا، ہماری ذات کا کیا ہوگا۔ اتنا مشفق اور اتنا مہربان، چونکہ حضرت کا تعلق میں نے عرض کیا کہ حضرت خاندان نبوت سے ہے اور اصلی سیدوں میں سے ہیں، اور حضرت کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور خود حضرت کا مزاج جو ہے وہ حسینی مزاج ہے۔ کسی کو ٹوکنا، مجمع میں بھی کچھ نہ کہنا، یا ٹوکنا تو بالکل حکمت سے اچھے انداز سے سمجھا دینا، یہ خاص امتیازی وصف ہے حضرت کا۔ اور حسینی مزاج ہے کہ کسی کی شکایت حضرت بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کئی بار یہ بات بتائی کہ شکایت حضرت سے کبھی بھی کسی کی نہ کیجیے گا، کیونکہ حضرت کو شکایت کسی کی بھی پسند نہیں ہے۔ تو ایک تو یہی بات تھی، اور ان کی جو مشفقانہ انداز ہے تربیت کا کہ کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کتنا ہی سوال کر لو ماتھے پہ شکن نہیں، کتنا ہی پوچھ لو، کتنا ہی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرو یا بیٹھے رہو، کبھی ناگواری کا اظہار نہیں۔ تو یہ جو خاصیت اور یہ جو وصف ہے حضرت کا، اس کے ذریعے سے بہت زیادہ دلوں میں جگہ پیدا ہوئی۔ اور جب مرض کا زمانہ آیا، حضرت کی بیماری کا زمانہ آیا، اس وقت تقریباً پورے ملک کے اعتبار سے سالکین کا یہی جذبہ اور یہی دعا تھی کہ حضرت بس کسی طرح صحیح ہو جائے اور ہمارے درمیان واپس آ جائیں، کہ ہماری تربیت کا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، ہم کس کو ڈھونڈیں گے، ہمیں ایسا شیخ کہاں سے لائیں گے۔ مقدرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر کچھ ایسا مقدر ہو وہ پھر اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے، لیکن ابھی ظاہری اعتبار سے ہمارے پاس اس کے علاوہ روحانیت کے تعلق سے کوئی سہارا بھی نہیں ہے، کوئی اثاثہ بھی نہیں ہے، کوئی اسباب بھی نہیں ہے، اور کوئی سیکنڈری آپشن ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، ہم کریں گے کیا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ مرض کے زمانے میں حضرت کے لیے بے پناہ روزانہ کے اعتبار سے وظائف کا اہتمام ہوا، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہوا، تو اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہوا، صدقات کا اہتمام ہوا۔ خود ہم شاہد ہیں شہر کے اعتبار سے کہ مرد تو مرد، سالکین کے علاوہ خواتین کی طرف سے ڈھیروں صدقات کی رقمیں آئیں، ڈھیروں چیزیں پوچھنے کے لیے آئیں کہ کیا دعا کری جائے، کیا وظائف پڑھے جائیں۔ اور وہ جو گروپ بنا تھا ایک، اس میں وظائف کی تعداد آتی تھی، تو اس میں جو سالکین، نوجوان سالکین ہیں، وہ تو کام دھندے میں مصروف رہتے تھے، لیکن عورتوں کی طرف سے، بوڑھوں کی طرف سے درجنوں کے بڑی بڑی کاؤنٹنگ میں حضرت کی نسبت سے
یہ فلانا وظیفہ پڑھا گیا، فلانا وظیفہ پڑھا گیا، اور ہر ایک کی طرف بس یہی تھی. ہم تو یہی کہیں گے جو ہم نے دیکھا گروپ میں بھی اور دعاؤں میں بھی، کہ حضرت کا سایہ دوبارہ نصیب ہو جائے اور دوبارہ معیت نصیب ہو جائے، ورنہ ہماری اصلاح کا کیا ہوگا؟ ہماری تربیت کیسے ہوگی؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم آپ کے اور آپ کے شیخ حضرت مولانا طلحہ صاحب کی محنت دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف تزکیے کی فکر ہے، اندرون کو پاک کرنے کی فکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ظاہری جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو بھی دور کرنے کی فکر کری جاتی ہے. جیسے ایک چیز ہم نے دیکھی کہ شراب ہے، آپ کی بھی ہم نے اس سلسلے میں ویڈیوز دیکھی کہ شراب ظاہر ہے ایک ام الخبائث ہے اور ایک وبا ہے گویا کہ بیماریوں میں. اس کو بھی چھوانے کا آپ کے یہاں اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ حضرت کی زبانی بار بار یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مقدر کو بدلنے والے ہیں، اور اس ملک میں بچہ بچہ کلمہ پڑے گا. اور حضرت خود حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بارہا نقل کرتے رہتے ہیں اس سلسلے میں. حضرت کی منشا یہی ہے کہ ایمان والوں کو تو ہم دعوت دے سکتے ہیں، متوجہ کر سکتے ہیں، لیکن جو برادران وطن ہیں، ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے بھی ہمارے ایمانی بھائی. تبلیغی جماعت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، خانقاہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، آپ کا مکتب بھی ہے جہاں حفظ کی ناظرے کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کاروبار بھی کرتے ہیں. یہ کیسے آپ مینج کرتے ہیں؟ اور آپ کا جو ٹور کا کام ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ اصل میں مولانا شروع سے ہی یہ مزاج تھا. سال لگایا جب، اس وقت تو طالب علمی کا زمانہ تھا، اور طالب علمی زمانہ ختم ہوتے ہی تبلیغی جماعت میں سال لگ گیا. لیکن آنے کے بعد اس بات کی فکر تھی کہ بھائی جس ماحول سے اور جس معاشرے سے اور خاص کر جس برادری سے ہم تعلق رکھتے ہیں، وہاں تو ایسا کوئی ماحول ہی نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کا یا مدرسے کے. اور بہرحال عوامی اعتبار سے جس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ سچ نہیں ہے، علماء اکرام کو اور مدارس کے ذمہ داران کو جس نگاہ سے عوامی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، اس میں رہ کر ہم کیسے زندگی کا گزارا کریں گے اور کیا کریں گے. تو شروع سے یہی نیت تھی کہ دین کی خدمت بھی کریں گے، پڑھنے پڑھانے کا ماحول بھی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کاروبار بھی کریں گے. اللہ کی شان سال لگا کے جب واپس آئے تو ہمارے چچا محترم کے ذریعے اور والد صاحب کے مشورے سے ایک بلڈنگ مٹیریل کا کام شروع کیا تھا. 3 لوگوں کے پارٹنری میں ہم اور مولانا اکرم اور ایک صاحب اور تھے حافظ ذہین صاحب، ان کے ساتھ مل کر یہ کاروبار کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ ذہن شروع ہی سے تھا کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ہی کام کریں گے، صرف اس پر ڈپینڈ نہیں رہیں گے، کیونکہ زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، اونچ نیچ آتی ہے، اور اخراجات کا مسئلہ آتا ہے، تمام چیزیں سامنے آتی ہیں. پھر کل کو کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے کاروبار بھی کریں گے اور دینی خدمات بھی انجام دیں گے. شروع سے یہ سلسلہ ہوا، 2013 سے کاروباری سلسلہ بھی شروع ہوا، پھر مکتب کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد شادی کے تقریباً کچھ وقت پہلے حفظ کا شعبہ بھی قائم ہوا. ٹور اینڈ ٹریولز کا تعلق سے جو بات ہے وہ ابھی حال میں 2022 میں جب ضرورت ایسی محسوس ہوئی کہ حرم شریف جانا ہوا کووڈ کے بعد عمرے کی نیت سے، تو وہاں بہت بڑا مجمع ایسا نظر آیا جو عمرہ کرنے تو آ رہا، لیکن وہ اعمال کے تعلق سے بالکل ناکارہ ہے، اس کو معلومات ہی کچھ نہیں ہے، حرمین شریفین کی عظمت اور احترام نہیں ہے. حرمین شریفین جا تو رہے لیکن جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی واپس چلے آ رہے ہیں، زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، مال خوب خرچ ہو رہا ہے، نہ اللہ کی محبت حاصل ہو رہی، نہ رسول اللہ کی محبت حاصل ہو رہی، نہ زندگیوں میں سنتیں آ رہی، اور جو ارکان ہیں خاص طور پر ان ارکان کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہو رہی. تو اس کے پیش نظر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ فیلڈ بھی بہت زیادہ خالی ہے اور اس میں بہت بڑا خلا ہے. اتنا بڑا مجمع جا رہا ہے، اس طرف رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کم سے کم اسی نسبت سے یہ کاروبار شروع کیا تھا کہ تعلیم اور تربیت اور تزکیہ، یعنی بڑوں سے جوڑتے ہوئے، تعلیم علمی اعتبار سے مسائل کو بتاتے ہوئے، اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینا ہے. کاروبار اپنی جگہ اور خدمت اپنی جگہ، یہ دونوں پہلوؤں کو لے کر چلنے کا ارادہ تھا. اور الحمدللہ اسی نسبت سے اس کاروبار کو شروع کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی عالم دین ہمارے ٹور میں جائے اور پورا ٹور لے کر جائے، اور وہاں پر جو وقفہ ہوتا ہے، انسان ساری دنیاوی ضروریات کو چھوڑ کر اور مشغلوں کو چھوڑ کر جاتا ہے یکسوئی سے، تو اس کی مکمل رہبری ہو، اس کی تربیت ہو، اس کی تعلیم کی فکر ہو، اس کی دینی بیداری کی فکر ہو، دین سے جوڑنے کی فکر ہو، اور واپس جب وہ آئے اللہ کرے کم سے کم اتنے مجمع کی تو زندگی بدلے، اور ان جانے والوں سے دوسرے لوگ سبق حاصل کریں کہ یہ لوگ جو گئے تھے ان کی زندگیاں
حرمین شریفین کے سفر کے ذریعے بدلی ہے، اور واقعی علماء کی کتنی ضرورت ہے اس شعبے میں بھی، اس فیلڈ میں بھی، اور علماء کی رہبری میں اگر حرمین شریفین کا سفر کیا جائے گا تو کتنا کارگر اور کتنا اہم ہوگا، اس کا مشاہدہ الحمدللہ ان حضرات نے اور ان مرد و خواتین نے کیا جو ساتھ میں جاتے رہے یا دوسرے علماء کرام کے ساتھ گئے، تو انہوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ یعنی آپ کا جو ٹور کا کام ہے اس میں سب سے بڑی خصوصیت گویا کہ یہ ہے کہ زائرین حرم جس مقصد کے تحت جاتے ہیں اس میں کامیابی ملے، سب سے بڑی گویا بس کہ خصوصیت یہی ہے۔ بنیادی اب تک کے جیسے 3 سال سے آپ کام کر رہے ہیں، کتنے زائرین گئے ہوں گے آپ کے یہاں سے؟ شروع کے سال میں تو تقریباً 5-6 ٹور بنے، جس میں 35 اور 40، 35-40 کا ایک ہر ٹور بنتا رہا، تو 35x6 آپ کر لیں گے، اس اعتبار سے 210 لوگ موٹے موٹے یہ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ ہر ٹور میں علماء کرام کا جانا آسان نہیں ہوا اور نہ کوئی ایسی ترتیب بنی، تو 2-4 مہینے 5 مہینے میں ایک ٹور بنا جس میں مکمل لوگ ایسے جو سامنے جو خواہش رکھتے تھے کہ ہم علماء کی رہبری میں جائیں گے، تقریباً 250-300 موٹے موٹے لوگ جی، ایک اندازہ گئے ہوں گے، اور اس میں 90% لوگ وہ ہیں جو زندگی میں پہلی بار گئے ایک ہمارے آخری ٹور سے، خاص طور پر پہلی بار والوں کی تعداد 90 سے 95% اچھا، ہوگی۔ ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ظاہر ہے آج کل وہ جو دین حاصل کر رہی ہے اس کا ماخذ موبائل ہے، یوٹیوب ہے، یوٹیوب پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مستند ہو یا غیر مستند، ہر ایک کو سنا جا رہا ہے۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو علماء سے اور مشائخ کے قریب کیسے کریں؟ نوجوان نسل کی فکر رکھنا، نگاہ رکھنا، کون کیا عمل کر رہا ہے اور کون کس راستے پر چل رہا ہے، یعنی جیسے کہ ظاہری اعتبار سے ہم مساجد میں دیکھ لیتے ہیں، یا علماء سے جو لوگ ربط میں رہتے ہیں، تعلق میں رہتے ہیں، کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم اپنے حضرت کی بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ آج کے جو حالات ہیں اور آج کے حالات میں جو وسائل ہیں، ان وسائل کو جائز مقاصد میں استعمال کرنا یہ بھی دین ہے، اور دین کی محنت اور دین کا کام ہے جی، اور دین کی خدمت ہے۔ اور حضرت نے بارہا اعتکاف میں یہ حکم دیا، جب اعتکاف میں آخری دن ہوتا ہے اور ہدایات دی جاتی ہیں سالکین کو، تو اس میں یہ خاص طور پر پوائنٹ ہوتا ہے کہ جائز وسائل کو استعمال کرنا جائز کاموں کے لیے، اس میں یہ موبائل ہے۔ اور ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، حضرت محترم صاحب کو، کہ آپ کی مجلسیں آن لائن نشر ہوتی ہیں، جی، اور جی، اس سے پورے ملک بھر میں اور غیر ملک میں بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ ایک وقت میں جو آن لائن مجلس ہوتی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ 90 سے 95% لوگ تو آن لائن مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ جس جگہ درس ہو رہا ہے اس جگہ 100 لوگ ہوں گے، اور اس کے علاوہ پورے ملک میں سارے لوگ جی، شریک ہیں۔ تو یہ جو موبائل کے ذریعے ہم موبائل کو جائز وسائل کے طور پر استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے دینی تعلیم کو عام کرنے، عقائد کو عام کرنے، جیسا کہ ماشاءاللہ ہم نے آپ کا بھی سلسلہ دیکھا اور آپ لوگ بہت اس سلسلے میں فعال ہیں اللہ کی توفیق سے، کہ نوجوان نسل کو اس طرف ترغیب دینی ضروری ہے، متوجہ کرنا ضروری ہے۔ ان کے عقائد کی فکر تو انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے، خاص کر اس دجالی دور میں، اور موبائل سے زیادہ آسان کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ انسان کہیں بھی بیٹھا ہو آن لائن کر کے اس کام کو، اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے۔ گزارش نوجوانوں سے یہ کی جا سکتی ہے کہ بھائی اپنے وقت کو قیمتی سمجھے، ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے کسی کام کی چیز میں لگا لیں گے تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ مولانا۔ مولانا جو آپ نے میں آخری بات کہی، میں اس سلسلے میں بھی ایک بات عرض کر دے رہا ہوں ہمارے ناظرین سے، کہ جو ہمارے اس دور میں موبائل ہے، موبائل کے جہاں بہت سے مفاسد ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی برائیاں ہیں، اس میں اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ ہم اپنے جیب میں اگر موبائل رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جیب میں میری ایک کتب خانہ ہے، ہم سچ کتنی لائبریریوں میں جائیں اور کتابیں خریدیں اور کہاں جائیں، اور تمام کتابیں ہمارے موبائل میں موجود ہیں، بالکل ہم ان صحیح سے بات ہے۔ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بہت سی شخصیات، یعنی جن کو اگر کوئی دور کی ہے، مان لیجیے ہم لوگوں کے لیے کہ ممبئی کی کوئی شخصیت ہے اور وہ ایک وقت زندگی گزار کے چلی گئی، ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے، اس سے مستفید نہیں ہو پائے، اب موبائل کے ذریعے ہم ان اکابر سے بھرپور فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی کہیں بھی بیٹھا ہو دنیا میں، کہیں بھی ہو، کسی بھی کونے میں ہو، ہم موبائل کے ذریعے اس کو سن لیتے ہیں۔
تو نوجوانوں کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں، محنت کریں کہ جو اپنے علماء ہیں، علماء حق ہیں، خاص طور سے جیسے ابھی مولانا نے تذکرہ کیا، مولانا طلحہ صاحب قاسمی، ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے مولانا طلحہ صاحب کے نام سے، آپ ان کے بیانات کو شیئر کریں، ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرائیں. تو اگر ہم یہاں پر صحیح لوگوں کو متعارف کرا دیں گے تو باطل میرے خیال سے خود بخود ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ مولانا. اس بہت سلسلے میں ایک اہم بات اور آپ کی بات کے دوران آ گئی کہ آج شیطان نے ہم لوگوں کو اپنے بڑوں سے کاٹ دیا اور دور کر دیا. انسان جب اپنے بڑوں سے جڑا رہتا ہے تو ہم نے یہ سنا اور دیکھا بھی کہ انسان کسی درجے میں حفاظت میں رہتا ہے. ہم اگر اپنے بڑوں سے جڑے رہیں گے، چونکہ ہمارے بڑے اپنے بڑوں سے جڑے، ان کے بڑے ان کے بڑوں سے جڑے، اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. تو اگر آج کی نوجوان نسل اکابرین امت سے، مشائخ سے، علماء اکرام سے جڑ جائے گی اور اپنے بڑوں کا دامن تھام لے گی تو انشاءاللہ قوی امید اللہ کی ذات سے کہ اللہ کو پانا بہت آسان ہو جائے گا اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. شیطان نے آج کیا کیا کہ بڑوں سے ہم کو کاٹ دیا اور دوسری جھنجھٹوں میں پھنسا دیا، دوسرے فتنوں میں پھنسا دیا، جس کی وجہ سے نہ ہم دنیا کے رہے نہ دین کے رہے. یہ بڑا نقصان ہوا. اگر ہم اگر اس طرف توجہ دے دیں اور اپنے بڑوں سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر مولانا. بہت اچھی اور قیمتی گفتگو خاص طور سے اکابر کے تعلق سے، مدارس کے تعلق سے آئی. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ کریں. اللہ قبول جزاک اللہ. فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم.